बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पैटर्न बताऊंगा कि हम किस पैटर्न के थ्रू जाएंगे। बेसिकली इंग्लिश को सीखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो ग्रामर और दूसरी वोकेबलरी। हमारे यहाँ आम तौर पे ये रिवाज है कि पहले ग्रामर सिखाई जाती है और उसके बाद कभी ना कभी जो है वोकेबलरी पे ज़ोर दिया जाता है। हालांकि अगर किसी भी लैंग्वेज को आपने सीखना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी वोकेबलरी वहाँ की उस लैंग्वेज की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ग्रामर तो मेरा ख़्याल है कि वो जब आपके पास वोकैब्युलरी होगी तो उसके बाद आप ग्रामर को सीखना आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। इसलिए और ग्रामर के लिहाज से बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन वोकैब्युलरी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। इसलिए मेरी कोशिश है कि हम वोकैब्युलरी के थ्रू इंग्लिश को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। अब इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारे लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो उर्दू और हिंदी स्पीकर्स हैं उनको, इंडिया पाकिस्तान में उन लोगों को अंग्रेज़ी समझना और सीखना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। और अगर हमें नया नॉलेज, नई चीज़ें समझनी है और नए दौर के साथ हमने चलना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अंग्रेज़ी को समझ सकें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनकी अब नई जनरेशन स्टार्ट हो रही है, उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, और जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो इसका मैंने सोर्स चूज़ किया है वो मैंने कुरान की ट्रांसलेशन चूज़ की है, इसलिए कि हमारी जो स्पेशली जो न्यू जनरेशन है वो कुरान से बहुत दूर होती जा रही है। तो इसका एक फ़ायदा थोड़ा सा ये होगा कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से इसको कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी हमारी मिलती रहेगी और हम कहीं न कहीं जो कुरान के साथ लिंक भी होंगे। बेसिकली ये कुरान क्लास नहीं है, इसलिए मेरा फ़ोकस उस पे ज़्यादा नहीं रहेगा। ये इंग्लिश की वोकैब्युलरी की सिर्फ़ हमारे पास क्लास है, तो मेरा सारा फ़ोकस वोकैब्युलरी पे रहेगा। लेकिन सिर्फ़ इसको मैंने वहाँ अल्फ़ाज़ मैंने जो इसमें से चूज़ करने, वो क्योंकि ये कुरान में ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रिलेटेड हैं। तो वो अल्फ़ाज़ हमें अक्सर याद नहीं रहते जो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में हम इस्तेमाल ना करें। इसलिए यहाँ से हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाज़ मिल सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सिर्फ़ वीडियोज़ देखना या उनके नोट्स बना लेना इज़ नॉट इनफ़। उससे हम अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, बल्कि हम उसी वक़्त इसको सीख सकते हैं कि जब हम इन अल्फ़ाज़ का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली कम्युनिकेशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विद द नेम ऑफ अल्लाह द ऑल मर्सीफुल एंड वेरी मर्सीफुल। अब देखिए यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मर्सीफुल। मर्सीफुल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है ये बेसिकली दो अल्फाज से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ MERCY, मर्सी प्लस फुल। अब यहाँ थोड़ी सी मैं एक चीज़ अलग से इससे समझाऊंगा आपको कि एक होता है हमारे पास प्रीफिक्स और एक होता है हमारे पास सुफिक्स। प्रीफिक्स, प्री कहते हैं पहले को। कोई भी लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ से, किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हो या उसके साथ पहले मिला के पढ़ा जाए, तो या पहले मिला के रखा जाए तो वो एक नया लफ्ज़ बना लेता है। तो उस वो जो पहला लफ्ज़ है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ किसकी, एक हमारे पास है एक्टिव लफ्ज़, ठीक है? अब एक्टिव के साथ हम एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं जिसको कहते हैं इन प्लस एक्टिव। तो अब हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनएक्टिव। आई होप यू विल नॉट माइंड माई हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन द पैड, so it's not very much compatible for this सेशन, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा इसमें बेहतरी ला सकूँ। बहरहाल इनएक्टिव, अब देखें एक जो नया लफ्ज़ बन गया इनएक्टिव। अब इसमें जो इन था ना हमारे पास, ये कहलाएगा प्रीफिक्स। और ऐसा लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के बाद में मिलकर उसको एक नया लफ्ज़ बना दे, वो हमारे पास होता है सुफिक्स। जैसे देखें एक मर्सी था, मर्सी के साथ एक हमने एक नया लफ्ज़ ऐड किया फुल, तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाता है मर्सीफुल, ठीक है? अब यहाँ पे एक और मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एक लफ्ज़ है हमारे पास मूव, बहुत आम इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम अगर इसके साथ एक और लफ्ज़ जो सुफिक्स है वो ऐड कर देते हैं मेंट, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन जाता है मूवमेंट, ठीक है? तो जिसमें हमारे पास जो ये मेंट है ना, ये हमारे पास होगा सुफिक्स।
تو یہاں پہ دیکھیں مرسیفل جو ہے، مرسیفل کے ساتھ جو اس میں ڈیٹیل میں جانے کی اس لیے کیونکہ یہ الفاظ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بار بار استعمال ہوتے ہیں اور ہم روزانہ ان کو پڑھتے ہیں. تو جب ہمارے پاس ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا اندازہ ہوگا پریفکس اور سفکس کا، تو ہمیں بہت سارے الفاظ کا مطلب خود بخود سمجھ آ جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس کے میننگز دیکھیں. تو خیر ہمارے پاس جو مرسیفل لفظ ہے اس کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے مہربان. لیکن جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کے لیے، خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مہربان یا ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم مسلسل ہو اور نہ ختم ہونے والا ہو، لگاتار رحم کرنے والا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صرف اللہ پاک کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرتے ہیں. وہ بار بار غلطیاں کرتے ہیں، وہ بار بار معاف کرتے ہیں، اور یہ خاصیت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اس لیے استعمال کیا جاتا ہے آل دا مرسیفل اینڈ ویری مرسیفل. اگر ہم اس کے سینونیمز دیکھیں انگلش میں، سینونیمز کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے، اردو میں اس کو مترادف کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اس کو ہم نے یہاں پہ اس لیے یہ فیچر ایڈ کیا ہے کیونکہ جب آپ سینونیمز میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ان میں سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آلریڈی پہلے سے پتہ ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو ان کے ریویژن کروائی جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب الفاظ لنک ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بہت بہتر مطلب سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے سینونیمز میں ہمارے پاس ایک لفظ آئے گا دیٹ از کالڈ کائنڈ. یہ بھی بہت عام استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے مہربان. پھر ایک لفظ ہے بینیفیسنٹ. اس کو بینیفیسنٹ بھی پڑھا جاتا ہے، بینیفیشنٹ بھی پڑھا جاتا ہے، آپ کچھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ایک لفظ ہے ہمارے پاس دیٹ از کالڈ کمپیشنیٹ. یہ بھی اسی کا سینونیم ہے. پھر ایک اور ورڈ ہے ہمارے پاس فار گیونگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فار گیونگ ہوتی ہے، ہمیشہ معاف کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 4 اس کے سینونیمس ہیں جن کا بھی مطلب سیم ہی ہے، تھوڑا بہت ان میں فرق ہو سکتا ہے استعمال میں، لیکن بیسکلی آپ کو ووکیبلری سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 4 اس کے. بہت سارے اور بھی ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہی استعمال جو عام طور پہ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، عام طور پہ ہماری کمیونیکیشن میں استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم اس کی پہلی ورس کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیں پہلی ورس یہاں پہ ہے سے I seek refuge with the Lord of the day break. اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلا لفظ ہے سیک، یہ بھی بہت کامن سا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے ہماری عام طور پہ عام زندگی میں یا عام روٹین میں. سیک اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تلاش. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اگر ہم سینونیمز میں جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا لک فار. ٹھیک ہے. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بی آفٹر. پھر ایک اور ہے فالو. ٹھیک ہے. ٹو فائنڈ مطلب کسی چیز کی تلاش کرنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، سرچ کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بھی اسی کے سینونیمز میں آ جائے گا. سیک آئی سیک ریفیوج. دوسرا جو ورڈ ہے ہمارے پاس تیسرا ورڈ ہے وہ ہے ریفیوج. ریفیوج کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں پناہ. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کے سینونیمز دیکھیں گے تو سینونیمز میں اس کے پاس ہمارے پاس آ جائے گا ایک جو بڑا فیمس ورڈ ہے وہ ہے اسائلم. اسائلم آپ نے یہ ورڈ شاید عام سنا ہو کہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ یورپ گیا یا وہاں پہ جا کے اس نے اسائلم اپلائی کیا. تو بیسکلی وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی پناہ کے لیے وہاں پہ اپلیکیشن دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اسائلم اپلیکیشن. ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اس نے وہاں پہ اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے. یعنی کہ وہاں پہ اس نے یہ درخواست کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے یہاں پہ اس ملک میں پناہ دی جائے، میں اپنے ملک میں ٹھیک نہیں ہوں یا میرے بہت سارے وہاں پہ مسائل ہیں. تو اس کے لیے وہاں پہ وہ جو ریفیوج ان سے مانگتے ہیں دیٹ از کالڈ اسائلم. تو یہ اس کے سینونیمز میں آ جائے گا. پھر اس کو ایک اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کوورٹ. پھر ایک اور ورڈ ہے ہائیڈنگ پلیس. ٹھیک ہے. ہائیڈنگ پلیس. پھر ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے پروٹیکشن. ٹھیک ہے کہ آپ پروٹیکشن سیک کرتے ہیں، پروٹیکشن کیا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ریفیوج. ود دا لارڈ آف دا ڈے بریک. پھر ایک ورڈ ہے ہمارے پاس یہ ڈے بریک. بیسکلی ڈے بریک کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے. ٹھیک ہے. صبح سویرے ڈے بریک. ڈے بریک صبح سویرے. اس سے خاص طور پہ میننگ وہ لیا جاتا ہے جب رات آپ کو بتایا کہ صبح ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح وہاں سے جو صبح کی روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، تو
تو اس کو خاص طور پہ وہ جو سین ہوتا ہے اس کو ڈے بریک کہا جاتا ہے. اس کے لیے جو ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ڈان، یہ ایک مشہور پاکستان کی نیوز پیپر بھی ہے ڈان، اس کا بھی یہی مطلب ہے صبح سویرے. پھر آپ اس کو مارننگ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سن شائن بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے اسی کے میننگز میں آتے ہیں کس کے، ڈے بریک میں. تو ہمارے پاس یہ جو پہلی لائن ہے اس کا بیسکلی کہا سے آئی سیک ریفیوج ود دا لارڈ آف دا ڈے بریک. اس میں اس کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو وہ اس طرح ہوگا کہ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ جو صبح کا مالک ہے، لارڈ آف دا ڈے بریک ہے، میں اس کی کیا مانگتا ہوں، سیکھ مانگتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، ریفیوج اس کی پناہ تلاش کرتا ہوں. لیٹس گو ٹو دا سیکنڈ ورس. دوسری ورس میں ہمارے پاس میرے خیال میں باقی تو آسان الفاظ ہیں. ایک ایول ہے، ایول کو تھوڑا میں کور کر دیتا ہوں. اس میں ایول میں دیکھیں گے کہ آپ ایول کے بھی بہت سارے میننگ استعمال ہوتے ہیں. ایول عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے شیطان کے لیے بھی، ٹھیک ہے. پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سنفل کے لیے، یا پھر آپ برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی بیڈ انٹینٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو فار دا ایول آف دا ایوری تھنگ ہی ہیز کریٹڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اس چیز کے شر سے، یعنی کہ اس برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے. ظاہر ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بلائی اور برائی اس دنیا میں رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، جو بری چیزیں ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگیں. تو اس کے اگر ایول کے ہم دیکھیں گے سینونیمز جو ہیں، وہ سینونیمز کو بھی پروننس مطلب دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. کوئی اس کو سینونیمز پڑھتے ہیں، کوئی اس کو سینونیمز پڑھتے ہیں، لیکن آپ سینونیمز اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. تو اس میں جو اس کے اگر ہم سینونیمز میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہوگا ورڈ سینفل، پھر ایک ورڈ ہمارے پاس ہے امورل، یہ بھی بہت عام استعمال ہوتا ہے امورل. پھر ہے اگلی، اگلی بیسکلی بدصورت کو کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی بیڈ کے زمرے میں آئے گا، بری چیز کے زمرے میں آئے گا، اور بیڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سارے جو ہیں استعمال ہوں گے ایول کے لیے، ایول ورڈ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ہی ہیز کریٹڈ، کریٹڈ کا وقت آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، کریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تخلیق کرنا، بنانا. اوکے. پھر ہم جاتے ہیں جی تھرڈ ورس میں، اینڈ فرام دا ایول آف دا ڈارک نائٹ وین اٹ پینیٹریٹ. پینیٹریٹ اس میں دیکھیں ایک ورڈ تھوڑا سا مشکل ہے، تو پینیٹریٹ کو ہم یہاں پہ کور کرتے ہیں. میرے خیال میں میری اسکرین تھوڑی ہوگی ہے چھوٹی، لیکن یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کور کروں. Because it's a first try, so inshallah I will improve it in the next sessions. penetrates کا مطلب ہوتا ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، عام طور پہ اس کا لفظی مطلب آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے داخل ہونا یا گھسنا، اس کو پینیٹریٹ کہا جاتا ہے. لیکن جو عام طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ایسے ہے کہ جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کیا کرتی ہے، اس کو ریپلیس کرتی ہے ایک غیر محسوس طریقے کے ساتھ. جیسے آپ دیکھیں کہ رات سے صبح تبدیل ہو جاتی ہے، تو رات سے صبح جب تبدیل ہوتی ہے تو وہ ایک بالکل غیر محسوس طریقے سے آرام سے کیا ہوتا ہے کہ جو دن ہے وہ رات میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو رات ہے وہ دن میں داخل ہو جاتی ہے. سو دن جو رات میں پینیٹریٹ کرتا ہے اور رات ڈے میں کیا کرتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہے. ان ادر ورڈز وہ اس میں گھستی بھی ہے، ان ادر ورڈز اس میں داخل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بالکل ایسا پروسیس ہے جو بالکل آپ کہیں گے کہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پینیٹریٹ. پینیٹریٹ کے اگر ہم سینونیمز دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہو جاتا ہے گیٹ تھرو، ٹھیک ہے. گیٹ تھرو یا گیٹ ان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، گیٹ ان. اوکے. پھر ہمارے پاس اس کا سینونیمز میں ایک ورڈ آ جائے گا انٹر. اوکے. جسے ہم انٹر کہتے ہیں، بیسکلی یہ انٹر لفظ پروننس کیا جاتا ہے. اور پھر بلو ان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بلو ان یہ بھی ایک ورڈ ہے جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں اس کا تھرڈ ورس کا، تو وہ یہ ہوگا ہمارے پاس کہ اور ہاں دوسری کا فرام دا ایول آف ایوری تھنگ ہی ہیز کریٹڈ، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے. اور تیسری کا جو ہمارے پاس اگر ہم ٹوٹل اس کا ترجمہ کریں تو وہ ہوگا اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. اینڈ فرام دا ایول آف دا ڈارک نائٹ، جو رات کو، کیونکہ رات کو آپ کو پتہ ہے کہ شر جو ہے برائی وہ پھیل جاتی ہے اور بہت ساری بری چیزیں نکل آتی ہیں.
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے پناہ مانگتے ہیں خدا کی. وین اٹ پینیٹریٹ، جب وہ پھیل جائے، یعنی کہ جب وہ داخل ہو جائے، جب وہ رات جو ہے دن میں داخل ہو جائے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، خدا کی پناہ تلاش کرتے ہیں بری چیزوں سے، ایول سے. سو آج کے لیے ہماری کلاس اتنی ہی تھی، جس میں ہم نے تقریباً 5-6 الفاظ سیکھے ہیں. جو پہلا میں شارٹلی اس کو ریوائز کر دیتا ہوں. پہلا جو لفظ تھا ہمارے پاس مرسیفل تھا. مرسیفل کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، مسلسل رحم کرنے والا. دوسرا ورڈ تھا سیک. سیک کا مطلب ہوا تلاش کرنا. ریفیوج، ریفیوج کا مطلب ہے پناہ. تو اگر آپ سیک ریفیوج ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر، آسانی سے یہ لفظ یاد ہو جائے گا کہ کسی پناہ کی تلاش کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے ڈے بریک. ڈے بریک کہتے ہیں صبح کو. جب آپ کیا کہتے ہیں، صبح کی روشنی پھوٹتی ہے یا صبح نکلتا ہے، دن نکلتا ہے، سویرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈے بریک. پھر اس کے بعد ورڈ ہے ہمارے پاس ایول، برائی جس کو کہتے ہیں. اس کو عربک میں یا اردو میں شر کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ورڈ وہ ہے پینیٹریٹ. پینیٹریٹ مطلب گھسنا یا داخل ہونا یا ایک چیز کا دوسری چیز میں شفٹ ہو جانا. دیٹ از کالڈ پینیٹریٹ. Thank you so much for today. Inshallah, I will appear with a next session, with the next class, and I will try to improve it for you, and I will try to make it more valuable for you. Thank you so much for your time.